हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं एसएसपी मलीर ऑफिस और मैं यहां पे आई हूं। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि हमारे 3 ख्वाजा सरा का बेदर्दी से कत्ल हो गया, जिसकी वजह से आवाम में भी एक तकलीफ़ और दुख की लहर दौड़ गई। और आज जो हम मलीर एसएसपी मलीर ऑफिस आए हैं, उसी हवाले से, केस के हवाले से बात करने आए हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी मलीर खालिक पीरज़ादा। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ 3 जो ख्वाजा सरा हैं, जिनका अभी जो कल से एक सोशल मीडिया पे भी और अवाम में भी एक दुख का मतलब, क्योंकि ख्वाजा सरा जो हैं उनको हम लोग बड़े उस निगाह से देखते हैं कि जहाँ पे ना उन्हें कोई जॉब्स मिलती हैं, ना मुआशरे में वो इज़्ज़त उन्हें मिलती है, और इस तरह से जब सड़क पे उनका मर्डर हो जाता है, उनको इस तरह से मारा जाता है, उस पे भी लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। अब क्या पेश रफ्त है, अब आगे क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा देखने वालों को बताएं। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। देखें, किसी भी शख्स तो क्या, किसी जानदार चीज़ को भी अगर मारा जाए तो वो काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस होता है। लेकिन ख्वाजा सरा तो ज़ाहिर है वो ऑलरेडी बेचारे एक मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, और जिस तरह आपने कहा कि उन हुकूक़ की रसाई उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह होनी चाहिए, बिल्कुल आई एग्री विद दैट। तो उनके साथ अगर इस तरीके का कोई वाक़या हो तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, एक आम वाक़ये से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस मैटर में जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, जो कि लोकल वहाँ पे जो बच्चे थे, वहाँ पे जो बकरियाँ वगैरह, जंगल का सा माहौल है, आपने देखी होगी वो जगह, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी अपने बड़ों को। देन वहाँ से होती हुई इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस के पास आई तो पुलिस रिस्पॉन्डेड देयर एट वंस। आई वेंट देयर माई सेल्फ एज वेल, और क्राइम सीन को हमने वहाँ पे महफूज किया। वहाँ से 3 हमें डेड बॉडीज़ मिली जिनको शूट करके कत्ल किया गया था। वहाँ से हमें 9mm पिस्टल के चले हुए खौल भी मिले, कुछ यूज्ड टिश्यूज़ वगैरह मिले, और बाकी पर्सनल प्रोटेक्शन की जो चीज़ें होती हैं वो भी वहाँ से मिली। तमाम को हमने महफूज किया। एफआईआर इसकी रजिस्टर कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज पे भी हम काम कर रहे हैं। वो जो जगह है वहाँ पे तो खैर फुटेजेस का मिलना मुश्किल है, लेकिन उसके करीब करीब और आमने सामने जो रेस्टोरेंट्स और कुछ दुकानें वगैरह हैं, वहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ से हमें मिल जाए। और उसके अलावा जो उनके सेल फ़ोन्स हैं उनका डाटा लिया जा रहा है, एरिया के जो लोग हैं उनका बयान लिया जा रहा है, और कुछ क्लूज़ भी हमें इसमें मिले हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो ये कल्प्रिट्स हैं उन तक हम पहुँचेंगे। सर एनी शायद हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आपने हैं आपके साथ, एनी शायद जिन्होंने ये देखा हो जब ये इस तरह का वाक़या पेश आया, कोई सामने आया है इस टाइम? क्योंकि मोस्टली होता ये है कि जो लोग मौजूद भी होते हैं वो सामने नहीं आते, उसकी वजूहात आप जानते हैं कि कुछ वजूहात भी ऐसी हैं। तो कोई इस तरह का एनी शायद जो सामने आया हो? नहीं मैडम, आई विटनेस तो कोई इसके अंदर मौजूद नहीं है जिसने वकूआ अपनी आँखों से देखा हो। लेकिन अहले इलाका जो है, ज़रा वैसे गुंजाना बासी इलाका ये है, आपने देखा होगा, लेकिन आसपास जो झुग्गियाँ और छोटी मोटी आबादियाँ हैं, उनसे भी हम स्टेटमेंट ले रहे हैं। सामने जो कुछ होटल्स और कुछ दुकानें वगैरह हैं, ज़ाहिर है ये चूँकि अब लग यही रहा है कि रात के किसी पहर का ये वकूआ है, तो उस टाइम पे वहाँ लोग नहीं होते, लेकिन नंदलस उनके भी बयानात लिए जा रहे हैं। हर एंगल से हम इसको देख रहे हैं, और कुछ कड़ियाँ मिल भी रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त मीडिया पे शेयर करना थोड़ा कबल वक्त हो जाएगा। ज़रा इट्स ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, बट रेस्ट अश्योर्ड वी आर वर्किंग ऑन दिस, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। जिस तरह मैंने आपको गुजारिश शुरू में की कि आम केस हो तो वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। ख्वाजा सरा तो ज़ाहिर है पहले ही एक मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, और जब उनके साथ इस तरीके का वकूआ होता है तो इट्स वेरी ट्रबलसम एंड वेरी सैड। और ज़ाहिर है एक माशरे में भी एक खौफ व राज की हवा फैल जाती है, और एक मायूसी की हवा फैल जाती है। तो वी आर अवेयर ऑफ़ दीज फैक्ट्स, और इंशाल्लाह हम किसी भी हवाले से इसको कोई कमी कोताही नहीं छोड़ेंगे इसमें। और अल्लाह से हमें बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह हमें कामयाबी देगा, और ये जो इसके कल्प्रिट्स हैं रियल, उस तक हम ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो सर ख्वाजा सरा की फैमिलीज़ हैं, उनसे भी आपका कांटेक्ट हुआ है, उनसे भी बात हुई है? उनका क्या कहना है इस मामले पे? कुछ हो सकता है कि पहले से कुछ सिचुएशन ऐसी हो, क्योंकि अमूमन कड़ियाँ जब जुड़ती हैं मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि कुछ चीज़ें पहले से चल रही होती हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया है, उनसे भी बात हुई है? देखें, दो जो इसके अंदर अफराद थे उनका तो हमारे पास डाटा आ चुका है। हमने जो हमारा तलाश की हमारी डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू हमने उनके बायोमेट्रिक्स लिफ्ट किए, और हमने नादरा के रिकॉर्ड से वेरीफाई कराए। 2 लोगों का हमारे पास डाटा आ गया, और उनकी तमाम तर जो
شناخت تھی وہ ہمارے پاس آ گئی. بہت سارے آپ کو پتہ ہے خواجہ سرا اپنی ریئل آئیڈینٹی سے نہیں جانے جاتے, ان کے عرفیت ہوتی ہے, نک نیمز ہوتے ہیں جس سے وہ جانے جاتے ہیں اپنے سرکلز میں. تو دو کی ہمارے پاس اصلی آئیڈینٹی آ گئی, ہم فیملیز تک بھی پہنچے. اور تیسرے جو اس کے اندر خواجہ سرا ہیں ان کا یا تو ان کی عمر چھوٹی ہے یا انہوں نے آئی ڈی کارڈ نہیں بنایا ہوا, ان کا نادرہ ریکارڈ نہیں موجود ہے. بٹ ان کے جو گرو ہیں ان تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے گرو کے جو گرو ہیں وہ رابطے میں آ چکے ہیں. انہوں نے ان کی جو عرفیت ہے وہ اسما کر کے بتائی ہے, ان کے اہل خانہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خواجہ سرا جو ہوتے ہیں عمومی طور پہ ان کی جو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی جو فیملی ہوتی ہے وہ ان کا گرو ہی بیسکلی ہوتا ہے. ظاہر ہے اپنے بچوں کی طرح خیال بھی رکھتے ہیں اور ساری چیزیں. اصل جو ان کی بایولوجیکل فیملی ہوتی ہے وہ, یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ڈسون کر دیتے ہیں ان بچوں کو, وچ از ویری سیڈ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو گرو ہیں ان کے وہ بھی رابطے میں ہیں اور ایف آئی آر بھی رجسٹر ہو چکی ہے. ہر اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں میڈم, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد از جلد ہم اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. سر یہ جو تینوں خواجہ سرا تھے ان کی تقریباً ایج کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ دو جو ہے وہ میرے حال سے ان کے تو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھے, تو یقیناً وہ 18 کے بھی نہیں ہوئے, ابھی کم ایج کے تھے بہت. ایج کیا ہوگی ان کی؟ میڈم دو کے آئی ڈی کارڈز ہیں, ایک کا نہیں ہے جی. ایک کی عمر تقریباً 30+ ہے, ایک ارلی 20s میں ہے, اور تیسرے جو ہے ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا, لہٰذا ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے, بٹ ہیں وہ بھی ینگ ہی ہیں, 17-18 سال کے قریب لگ رہے ہیں. اچھا سر, جس طرح سے آپ نے کہا گرو جو ہے, جو گرو ہیں ان کے بھی جو گرو ہیں ان سے آپ کی بات ہو چکی ہے, جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں ان کی ایک برادری ہوتی ہے, یہ گرو ان کو لے کے چلتے ہیں, پراپر چیزیں ان کی گرو, جیسے ہم لوگوں کی فیملیز ہوتی ہیں, ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے گرو ہوتے ہیں. تو ان کے گرو کی جانب سے بھی کوئی ایسی خاص چیزیں آپ کو ملی ہیں, کچھ ایسے جو آپ کو وہ کڑی ملانے میں آسانی ہو؟ دیکھیں جو ان کے گرو ہیں وہ بیچارے خود اس وقت بہت زیادہ رنجیدہ ہیں. ظاہر ہے ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں یہ, اور ایک فیملی کی طرح ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ خود بہت زیادہ رنجیدہ ہیں, بہت زیادہ غمگین ہیں. ان کی بھی ظاہر ہے یہی کوشش ہے, ان کی یہی دعا ہے کہ اس معاملے کو جلدی ٹریس کیا جائے. ہم سے رابطے میں ہیں, جو ان کے پاس معلومات ہیں وہ انہوں نے شیئر بھی کی ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ بھی اس چیز کو لے کے بھی بلینک ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. رات 1:30 بجے تک یہ بتاتے ہیں کہ بذریعہ فون رابطے میں تھے, اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو ہم جب ان کے ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈیٹیلز آئیں گی اور باقی شواہد آئیں گے تو کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. 1:30 بجے تک یہ رابطے میں تھے, تو یہ کسی فنکشن پہ گئے ہوئے تھے یا پرسنل اپنا کوئی کام تھا, کہاں گئے ہوئے تھے؟ کچھ آپ کو مطلب اس حوالے سے پتہ چلا ہے کہ یہ آیا گئے ہوئے کہاں تھے اور کہاں سے یہ لوٹ رہے تھے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی, جو ان کا ایز پر روٹین یہ اپنے کام پہ نکلتے تھے اسی طرح یہ اپنے روٹین پہ ہی نکلے ہوئے تھے. ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے پیچھے یہی بتایا ہوا تھا کہ جس طرح روٹین پہ کام پہ نکلتے تھے اسی طرح نکلے ہوئے تھے. اچھا سر, پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی کہہ رہے ہیں آگے, اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ میڈم پوسٹ مارٹم ان کا ہو چکا ہوا ہے. رپورٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ گھنٹوں میں آ جائے گی, اتنا جلدی نہیں آتی رپورٹ, لیکن پوسٹ مارٹم ہو گیا, اس کی رپورٹ بھی اویٹڈ ہے. وہ بھی جب آئے گی تو ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس کلیئر ہو جائیں گی. اس میں ہم نے ود دا ہیلپ آف دا ڈاکٹرز نے بھی انہوں نے بہت میں سمجھتا ہوں پروفیشنل طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا ہے, اور انہوں نے سیمپلس لے لیے تھے جو کہ بھجوائے جا رہے ہیں فورنزک ٹیسٹنگ کے لیے. تو وہ بھی جب رپورٹس آئیں گی تو اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سر, جس طرح سے ہم پاکستان جو ہے ہر چیز میں بہت ترقی کر رہا ہے, آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, تو انویسٹیگیشن کا جو طریقہ ہے وہ بھی جدید ہو چکا ہے, جس میں انویسٹیگیشن کرنے میں نہ اتنی مشکلات ہوں اور ٹائملی کام ہو جائے, اس میں بھی کچھ بہتری آئی ہے؟ جی میڈم, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈیز تھیں, یہ ٹیکنیکل وسائل ہی تھے جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ان کی بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کی, اور ان کی جو ریئل آئیڈینٹی ہے وہ ہمیں پتہ چلی, ورنہ انیشلی تو وی ور ٹوٹلی بلینک. اینڈ وی آر تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ آف سندھ اینڈ دا وردی آئی جی پی, جن کی کاوشوں سے کوششوں سے سندھ پولیس کو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ چیزیں مل رہی ہیں جو کہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں ہمیں کرائم کو ٹریس کرنے میں اور اس کو سالو کرنے میں. اس میں جو بائیو میٹرک کے تھرو ہی ہم ان کے جو ایکچوئل آئیڈینٹی ہے وہاں تک پہنچے ہیں, اور ظاہر ہے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ان کے جیو فینسنگ سے لے کے سی ڈی آر سے لے کے ٹیکنیکل انالیسس, یہ ساری وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ہم بروئے کار لے کے آتے ہیں, اور ظاہر ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ بھی ملتی ہے, اور بے تحاشا لا تعداد کرمنلس ایسے ہیں جو کہ ہم نے ٹیکنیکل وسائل پہ بھی پکڑے ہیں.
کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خواجہ سرا کیسے سیف ہو سکتے ہیں؟ سیفٹی سیکیورٹی کے لیے کیا انہیں بھی ایک قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں میڈم، یہ سیفٹی اور سیکیورٹی تو اٹس اے ویری بگ ٹاپک نا. اس میں جو ہر شخص کو بسم اللہ تو یہیں سے کرنی چاہیے کہ یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اس میں اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. انسان اپنی سیفٹی اینڈ سیکورٹی سب سے پہلے تو خود کرتا ہے. ایسے جو انفریکوینٹڈ جگہیں ہیں، جو جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، گنجان آباد علاقے ہیں، اب جس طرح یہ آپ دیکھیں کہ ایک جنگل کا سا ماحول تھا جہاں سے ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، تو ایسی جگہوں پہ اوائڈ کرنا چاہیے، اپنوں سے رابطے میں رہنا چاہیے. اور ظاہر ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے کوشاں ہوتے ہیں کہ پیٹرولنگ کا نظام بہتر کیا جائے، جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف ایکٹیو ٹارگیٹڈ کاروائیاں کی جائیں. یہ ساری چیزیں مل جل کے ہی ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی ہیں، وہ چاہے خواجہ سرا ہوں، چاہے مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، ان کی پروٹیکشن کی جائے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ان تک پہنچائے جائیں. اچھا سر، یہ جو واقعہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہیں اس طرح سے بے دردی سے مارا گیا ہے، تو ان لوگوں کا کیا کرمنل بیک گراؤنڈ ہوگا؟ کیونکہ اس طرح کی پریکٹس تو وہی کر سکتا ہے جو میرے حال سے، جو میں سمجھ پا رہی ہوں، آپ بہتر طریقے سے بتائیں گے، جو ان چیزوں میں کافی ایکٹیو ہوتے ہیں. میڈم بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ تین قتل کر دینا کوئی عام بات نہیں ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے ممکن ہے کہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہو. ان ساری چیزوں کو تفتیش کے مراحل میں دیکھا جائے گا. اور باقی بات بالکل بجا ہے کہ انسان کو مار دینا، وہ بھی تین لوگوں کو گولی مارنا کوئی عام بات نہیں ہے، عام بندے کا کام نہیں ہوتا. اور جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو سر. اچھا جی ناظرین، ہم موجود تھے ایس ایس پی ملیر کے ساتھ ان کے آفس میں، اور خواجہ سرا، جو 3 خواجہ سرا بے دردی سے مارے گئے، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ شاید ان چیزوں کو بڑا خوشی سے اظہار کرتے ہیں کہ اچھا ہوا، اور یہ بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسانیت ہم لوگوں میں جاگتی رہنی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے آس پاس بھی خواجہ سرا یا ایسے لوگ ہیں تو ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق بنانا چاہیے. ہمارے ملک میں سب سے جو تکلیف دہ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ہم انہیں رسپیکٹ نہیں دے پاتے. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں بندیا رانا، انہیں میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں تھینک یو کہتی ہوں آپ کے چینل کا کہ اس کی دکھ کی گھڑی میں آپ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہماری دل کی بات سننے کے لیے آئے. تو بس کیا کریں کہ مطلب اس ٹائم تو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے، کیونکہ پہلے ہی ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کو بہت سارے ایشوز ہیں. اگر میں بات کروں کہ ان کے روزی روزگار کا ذریعہ نہیں، بیکنگ ہے، ناچ گانا ہے، مختلف آپ چوراہوں پہ خواجہ سراؤں کو دیکھتے ہیں، مولوں کے آگے دیکھتے ہیں، ہوٹلز کے آگے دیکھتے ہیں، ملک کے مختلف پارکوں کے آگے خواجہ سرا بیکنگ کرتے ہیں. مگر ایک المناک واقعہ ہو گیا کہ پہلے تو ہم اکا دکا کبھی سنتے تھے. 2 دن پہلے سی وی او سائڈ پہ جہاں اتنی گیما گیمی ہوتی ہے وہاں خواجہ سرا کو چھریاں ماری جاتی ہیں، کوئی وہاں مدد کے لیے نہیں آتا. پھر وہ اس کی بال بال جان بچتی ہے. 2 دن بعد 3 خواجہ سرا ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے ہیں، وہ بھی ایسی سنسان جگہ. کیونکہ وہاں کوئی ایسی جگہ تو نہیں نا کہ خواجہ سرا وہ بیکنگ کرنے کے لیے گئے ہوں، مانگنے کے لیے گئے ہوں. تو چلو ہم اس چیز کو مان لیں کہ چلو بھائی یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 بجے گھر سے نکلے تھے، پھر وہ کہیں ان کے ہتھے لگے، ان لوگوں نے مار کے مطلب ہائی وے پہ ان لوگوں نے پھینک دیا. مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے نا. اپنی روزی روٹی کے لیے نکلے ہوں گے نا، کیونکہ نوکریاں بھی تو انہیں نہیں ملتی ہیں نا. دیکھیں وہی جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ ان کے پاس جابس نہیں ہیں، تو ان کے پاس صرف 2 کام رہ گئے، جہاں کہ بیکنگ رہ گئی. اور بیکنگ کے حوالے سے تمہیں پتہ نہیں پچھلے دنوں ایک سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہوا تھا کہ جتنے بھی بیکنگ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ان کو اٹھایا جائے. اب ہمارے خواجہ سرا تو کوئی مطلب جدی پشتی وہ بیکر تو نہیں ہے، جب بیکر مافیا تو نہیں ہے، بیکنگ مافیا تو نہیں ہے. مطلب وہ تو اپنے بھوکے پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ ان کے پاس اسٹیٹ کوئی ان کو کام نہیں دے رہی ہے، کوئی جابس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اسکل نہیں ہے ان کے پاس. وہ تو بیچارہ بھوکا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. اور دوسرا بھائی مانگنے پہ پابندی یا اس طرح کی چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر فیض میں بندیا رانا ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیا کہ اگر میں اپنے پیج پہ لکھوں کہ ڈونیشن، تو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، لوگ مدد کرتے ہیں. صرف ایک الفاظ ہم چینج کر لیتے ہیں نا، چاہے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہوں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ان لوگوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیا، تو ان لوگوں نے وہاں پہ وہ جب مانگتے ہیں تو وہ ڈونیشن ہو جاتی ہے. ایک عام آدمی مانگے تو بھیک ہو جاتی ہے. ہمارے طریقے جو ہے نا مانگنے کے الگ الگ ہے.
مطلب بیگنگ تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑوائے، بیگنگ ایک لعنت ہے، اور خواجہ سراؤں کے پاس اس کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے، بیچارے صبح نکلتے ہیں، کوئی شام میں نکلتے ہیں، وہ بیچارے بھی وہی بھوکا پیٹ بھرنے کے لیے بیگنگ کرنے کے لیے گئے تھے. تو صبح سوشل میڈیا کے ذریعے، پریس میڈیا کے ذریعے، پولیس کے ذریعے پتہ چلا یہ 3 خواجہ سراؤں کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا. اس کے بعد ہم جناح اسپتال گئے، پھر ان کے جو لواحقین تھے، ان کے جو رشتہ دار عزیز تھے، ان کے جو بلڈ ریلیشن والے تھے، ان کو کال کری، وہ لوگ بھی آئے، پریس میڈیا بھی آیا، ہم لوگوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. مگر سوالیہ نشان ہے کہ پہلے ہم لوگ بولتے تھے جی KPK میں زیادہ تر قتل ہوتے ہیں، وہاں گاجر مولی کی طرح خواجہ سرا قتل ہوتے ہیں، دوسرے صوبوں سے سنتے تھے. مگر 2022 تک، اب تک 2022 سے اب تک 56 خواجہ سرا قتل ہو گئے، 50 اور 6 اونلی ریکارڈ سندھ کے لیے. مگر کراچی ایک منی پاکستان ہے. ہم لوگ جب کراچی کی پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ایک منی پاکستان، ایک منی پاکستان، ایک روشنیوں کے شہر میں اس طرح ایک 3 بندوں کو ٹارگٹ کر کے مار دیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ ایک افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے تو ہم لوگ آئے دن ہی صبح اٹھتے ہیں تو کوئی اچھی خبر تو ہمیں نہیں ملتی ہے. جی CBO پہ 2 دریا پہ لاش ملی، لڑکی لڑکے کی ملی، لڑکے کی لاش ملی، اس طرح کی سنتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو 10-15 سال پیچھے لے جائیں تو یہی شہر قائد میں اس طرح کی پہلے بھی اس طرح کی شروعات ہوئی تھی، 1-2 اکا دکا قتل، پھر اس کے بعد ایک لگاتار یہ قتل و غارت شروع ہو گیا. تو تمام ادارے، جو بھی ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، رینجرز ہو، جو بھی ادارے ہیں جو ہمیں تحفظ دیتے ہیں، تو ان کو نقل و حرکت اپنی تیز کرنی پڑے گی. تاکہ ایک صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ امن ہوتا ہے، جو قانون سازی میں بھی آگے ہے سندھ سب سے، جو عورتوں کو تحفظ دیتا ہے، خواجہ سراؤں کو تحفظ دیتا ہے، وہ ہر چیز پہ کام کرتا ہے. تو مگر وہاں اس طرح کا واقعہ ہونا، پورے پاکستان میں آپ نے کہیں ایسی خبر نہیں سنی ہوگی کہ ایک ساتھ 3 خواجہ سرا قتل ہو گئے، وہ مطلب جن کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اس چیز کو آسان ٹارگٹ سمجھ رہے ہیں، خواجہ سراؤں کو مارنا. اگر مطلب میں یہ سمجھوں کہ اگر پورے پاکستان کے جتنے بھی خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں، اس میں سے سزا کتنوں کو ملی؟ کسی کو سزا نہیں ملی. صرف واحد مطلب ایک شبیر نام کا خواجہ سرا، طارق روڈ والا، اس کے مطلب کیس میں مدعی بنی، آگے ہوئی، اس کیس کو آگے مسیٹری کورٹ میں چلایا. سرکاری وکیل تھا، ایماندار تھا، اور اس کی یونیورسٹی میں ساتھ کوئی پڑھتا تھا خواجہ سرا، اس نے بتایا. اس نے اس کیس کو ڈیل کیا، اس بندے کو سزائے موت اور 3 لاکھ کا جرمانہ ہوا. پاکستان میں صرف ایک. کیا اگر ہم بولتے ہیں کہ 56 خواجہ سرا، 56 اتنے قتل ہونے کے باوجود کیا ایک کو سزا ملنا، تو کیا لوگ ڈریں گے؟ نہیں ڈریں گے نا لوگ، کہ ان کو تو ٹارگٹ کرنا، ان کو تو آسان ہے، ان کے تو کوئی سامنے نہیں آتا. یہ تو مطلب پرسان حال ان کے 2018 کو جس طرح بل کو اچھالا گیا، جس طرح سوشل میڈیا کو یوز کیا گیا، اس کے بعد کتنی ٹارگٹ کلنگ بڑھی. جیسے ماریا بھی کوئی نہ کوئی پروپوگنڈا سوچتی رہتی ہے. ابھی تو اس نے پوڈ کاسٹنگ ایک چینل ہی کھول لیا ہمارے خلاف. اللہ اس کو اور توفیق دے، کیونکہ اس کو اللہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. مگر وہ یہ نہیں سوچتی، جب وہ خواجہ سرا کا ٹرانسجنڈر کا لفظ استعمال کرتی، اس میں کتنے لوگ عام جو بیچارے اپنے انسانی حقوق سے واقف نہیں، رگڑے میں تو وہ آتے ہیں جو سنگلوں پہ ادھر ادھر بھیک مانگتے ہیں. بندیا رانا تو اپنے دفتر میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے گھر. جو عام خواجہ سرا جو سارا دن باہر ہوتا ہے، جو راتوں کو بھیک مانگتا ہے، وہ مارا جاتا ہے نا. تو وہ، اور اگر ماریا بی کی فیشن ڈیزائننگ کی بات کری جائے تو کیا بات ہے، جس طرح وہ خوبصورت لڑکی اور لڑکے بٹھا کے ساتھ میں جوڑ کے فوٹو سیکشن ہوتی ہے اور جوڑ کے وہ کپڑوں کی نمائش ہوتی ہے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اسلام میں تو محرم اور نامحرم کا بھی حق ہے. تو وہ کیا کرتی ہے؟ تو مولانا حضرات جتنے بھی ہیں ذرا اس طرح بھی آ جائیں. ماریا بی کے جو اسلام کو، وہ اسلام کا لفظ یوز کر کے اور لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، تو اس کو بتائیں کہ وہ اسلام والا کون سا کام کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے. اسلام تو امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا درس دیتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر FIR بھی کٹ گئی، پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا. ان کے لواحقین 2 کے تو رات کو آ گئے تھے، اور ابھی مجھے تازہ اطلاع ہے کہ جو تیسرے تھے ان کے بھی لواحقین آ جو گئے. ان کے گرو تھے، ان کے گرو بھی آ گئے، ان سے بھی بات ہے. نہیں.
गुरु नहीं, जो उनके फैमिली मेंबर जिनका जो उनके खून से रिलेटेड है, जैसे भाई है, मामू है, अब्बू है, अम्मी है, इस तरह के, वो उनके आगे। और हमारे ये असूल होते हैं, अगर फ़र्ज़ करो मेरा इंतकाल होता है, जितने भी मेरे शागिर्द हैं वो मेरे घर वालों को कंफर्म करेंगे, ले लाएंगे, दुलाएंगे, सारे ख्वाजा सरा देखेंगे। अगर मेरे घर वाले डेड बॉडी खुद दफनाने के लिए ले जा रहे हैं तो ओके, नहीं ले जा रहे तो फिर इलाके के जो लोग होते हैं वो जनाजा उठाते हैं, वही मस्जिद में जाके मस्जिद में रखते हैं। जैसे नमाज ख़त्म होती, जनाजा नमाज होती, वही कब्रिस्तान होती। लोगों ने एक घुमा फिरा के अजीबो गरीब बातें बनाई हुई है ना, रात को दफनाते हैं, दिन को ले जाते हैं जी, खड़ा करके दफनाते हैं, कब्रिस्तान अलग होता है। यार खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, हम भी इंसान हैं, हमारे भी वही शराइत, हमें भी अल्लाह ताला ने बनाया है। आप हमें क्यों मतलब जो है, मतलब हम आपसे ना तो मस्जिद अलग मांग रहे हैं, ना मंदिर अलग मांग रहे हैं, ना गिरजा अलग मांग रहे हैं, ना हम आपसे हॉस्पिटल अलग मांग रहे हैं। हम आपसे अलग चीज़ वो मांग रहे हैं जो आपने ऑलरेडी अलग करी हुई है। जैसे आपने औरतों के वार्ड किए हुए, मर्दों के वार्ड किए हुए, तो मैं अपना वार्ड क्यों नहीं मांगूंगी? आपने औरतों की खिड़की अलग करी हुई है, मर्दों की अलग करी, मैं अपनी खिड़की क्यों नहीं मांगूंगी? आप अगर कोटा कहीं पे जॉब होंगे उसमें औरतों के लिए कोटा करते हैं तो मर्दों के लिए करते हैं, तो मेरे लिए आप कोटा क्यों नहीं देंगे? जब आप अक़लियत को रिज़र्व सीट देते हैं, क्या मैं मेरे को आप रिज़र्व सीट नहीं देंगे जब औरतों को देते हैं? तो यही चीज़ लड़ी है। अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया पे कितना सारा हमारे ख़िलाफ़ जो कंप्लेन, ये वो लोग हैं जो खौफ ज़दा है हमसे, जिनको मतलब ट्रांसफोबिया है, जो खौफ ज़दा है हमारे से ना। वो सोच, जब तक हम उनका तफरी का सामान थे ना, जब तक हम हमारे लोग उनके आगे तालियां बजाते थे, तफरी का सामान थे, तब तक तो वो खुश थे हमारे से। जब हम बराबरी पे आने लगे, आप तो डरने शुरू हो गए कि इनमें तो मेहरब जैसी आ गई, इनमें तो डॉक्टर आ गए, इनमें तो लॉयर आ गए, तो अब लोग घबरा गए। तो भाई हम तो ज़ाहिर है, हमारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी इतनी तालीम हासिल कर, हम तो बराबर करेंगे। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। बिंदिया राना मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बिंदिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो 56 ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ, क्या रीज़न क्या नज़र आते हैं आपको कि ये तो बिल्कुल मासूम से होते हैं, अपनी मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में इतनी होती है कि इनकी फैमिलीज़ भी ज़्यादातर इनको ऑन नहीं करती है, मुआशरा इनको ऑन नहीं करता, ये तो अपनी इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, फिर ऐसी क्या वजूहत आप समझती हैं कि इनको कत्ल करने की मिल जाती है, कि इन्हें इतनी बेदर्दी से कत्ल किया जाता है? देखें, बात यह है कि जिसकी कोई न सुने ना, वो ख्वाजा सरा को सुनाता है। जैसे कि आपको पता है कि नशा आम है, मंशियात आम है, और ख्वाजा सरा कच्ची आबादी में घर लेते हैं। जैसे ख्वाजा सराओं को तो वो जो इस तरह के मंशियात पर जो गुंडा टाइप जो लोग होते हैं ना, वो तो अपनी मिल्कियत समझते हैं कि ख्वाजा सरा ने अगर घर में न बैठने दिया, उनको शराब बैठ के पीने न दी, या घर में बैठने न दिया, रात आधी रात को दरवाज़ा न खोला, जो ख्वाजा सरा को अगर चपेट मारी, उसने आगे से गाली दे दी तो कत्ल कर दिया। कोई किसी बात में रंजिश हुई तो कत्ल कर दिया, उसका कहना ना माना तो कत्ल कर दिया। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो वो पुलिस थाने की, उसने बोला कि पुलिस थाने जाऊंगी तो कत्ल कर दिया। और ख्वाजा सरा की क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है? ना तो वो बिजनेसमैन है, ना तो कोई उनका बिजनेस है, ना तो कोई ऐसी चीज़ है जिस पे कोई लड़ाई झगड़ा हो, या कोई बेटी बेटा जो उस पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई जायदाद हो उस पर लड़ाई। तो ख्वाजा सरा को तो मतलब लोग ये समझते हैं कि वो मतलब उसको कत्ल करके हमें क्या है, हमने किसी का कत्ल कर दिया, वो कोर्ट होगी, अदालत होगी, भले प्रेस मीडिया भी हो जाए, और फिर कुछ दिनों के बाद वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर वाले होते हैं वो इस चीज़ समझते हैं कि हमारी बदनामी है कि हम आए दिन कोर्ट। और आपको पता है कि मैं किसी पे तनकीद नहीं करती हूँ, आपको पता है कि अदालतों के कितने चक्कर लगते हैं। अगर आप पुलिस की बात करें, वहाँ थानों के कितने चक्कर लगते हैं, अदालतों के कितने चक्कर लगते हैं, फौरी इंसाफ कहाँ मिलता है? एक बात। दूसरी बात है कि एक ख्वाजा सरा जब पेशियों पे जाएगा, वो लॉयर का ख़र्चा उठाएगा, उसके बाद वो लॉयर का ख़र्चा उठाए, जब मतलब वो चीज़ करे, जब क्या करे।
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جب واقعے پیش آتے ہیں، اس طرح سے بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان لوگوں میں اور کتنا خوف پھیل جاتا ہے، کیونکہ یہ خوف والی لہر ہوتی ہے. دیکھیں جی، خوف تو پھیلتا ہے، مگر جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک وہ سارے خوف ختم کر دیتی ہے. جب آپ کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے، اس پیٹ کی دوزخ کی آگ بھگانے کے لیے آپ کو ڈر خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. فلسطین میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، راشن کی اتنی لمبی لائن، ان کو پتہ ہے یہاں بمباری بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ گولیاں برس سکتی ہیں، پھر بھی بھوکے پیٹ کے لیے آگے ہوتے ہیں نا. یہی حال ہمارے خواجہ سراؤں کا ہے نا. اور جو مطلب میں تو حکومت وقت پہ حیران ہوتی ہوں، خاص طور پہ وفاق پہ. وہ اتنے بڑے جب چینلوں پہ ٹپ ٹاپ کوئی بھی پروگرام 1 گھنٹے کے ٹیبل ٹاک پروگرام آتے رہتے ہیں، ریڈ لائن تو گرین لائن تو ہری لائن، جو بھی پروگرام آتے رہتے ہیں مختلف چینلوں پہ، وہ لوگ بیٹھتے ہیں، سچ کی آواز ہے یہ جو وہ. مگر میں حیران ہوتی ہوں کہ وہاں پہ سیاستدان بیٹھ کے جو حکومت کے خلاف کوئی پارٹی دوسری لکھتی ہے اس کو فوراً بولتے ہیں جی حکومت کے خلاف ہے، فلاں ادارے کے خلاف فلاں پارٹی کر رہی ہے، غلط ہے، ان کو سزا نہیں. جو ہمارے کسی بھی کمیونٹی کے خلاف جو لوگ لکھتے ہیں اور ہمارے خواجہ سارا قتل ہوتے ہیں، ان کو فوکس کیوں نہیں کرتے مختلف ادارے؟ وہ بھی تو فوکس کرنے چاہیے نا. کسی کے خلاف کوئی بھی اٹھ کے 40-50 آدمی اگر ایک ہی رابطے میں ہو، ایک ہی بندے کو دھو ڈالتے، ایک ہی لڑکی کو دھو ڈالتے، ایک ہی خواجہ سرا کو دھو ڈالتے، اور ان کی وجہ سے کتنے خواجہ سراؤں کو مزید تکلیف ہوتی ہے، یہ تو کوئی نہیں. تو سوشل میڈیا کو کون کور کرے گا؟ میں کور کروں گی. جب جن کی ذمہ داری وہ کور کریں گے، جب گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری جو ان کے خلاف لکھے آپ اس کو کور کروائیں، ان کا پتہ لگائیں گے یہ کون لکھ رہا ہے. یہ کوئی لندن سے لکھ رہا ہے، امریکہ سے لکھ رہا ہے، جو یہاں پاکستان سے بیٹھ کے ہمارے لیے اتنا غلط مطلب جو سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں اور خواجہ سرا قتل ہو رہے ہیں، ان کو کون پکڑے گا؟ یہ بھی تو مطلب جرم ہے نا، کسی کے مطلب خلاف اتنی بڑی کمپلین چلانا، یہ چلانا. بہرحال یہ کہ ہمارے لوگ ابھی بھی آبزردہ ہیں، پریشان ہیں، اور ہم لوگوں نے بالکل ہی لائعمل سوچا ہے اگر 4 سے 5 دن میں ان کی گرفتاری قاتلوں کی نہیں ہوتی، ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے، ہم کراچی پریس کلب پہ مظاہرہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد بھی بات نہ بنی تو ہم لوگ آلریڈی پورے سندھ میں کال دیں گے، جو ایک ہی دن میں حیدرآباد، سکھر اور لالکانہ سے بھی مظاہرہ ہوگا. کیونکہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 3 خواجہ سراؤں کو مطلب ایک ساتھ قتل ہو کے وہ کیا. ابھی تو پولیس بھی ہمارے رابطے میں، مختلف ادارے بھی ہمارے رابطے میں، تو ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہم جب دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں تو کاش ہمارے پاس بھی وہ وسائل ہو جائیں کہ فوری طور پہ قاتل گرفتار ہو جائے، اور تاکہ یہ واقعات گھٹیں اور سزائیں بھی ہوں لوگوں کو. یہ نہیں کہ سزائیں نہیں ہوں. اور آپ پریس میڈیا سے بھی میری ریکویسٹ ہے، جیسے آپ کے اس پروگرام کا نام ہی ایک جو ہو جاتا ہے کہ آواز سے ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے ایک نام سے، تو آپ کی تحفظ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ جتنی بھی پریس میڈیا ہے، جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے تو اس چیز کو پیچوں پہ اور اس چیز کو کنٹینیو رکھیں، تاکہ لوگ بھولیں نہ واقعے کو. جب ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا تو پھر مزید واقع ہوتے رہتے ہیں. اور اعلیٰ حکمران بھی مطلب ہوش کے ناخن لیں کہ ایک منی پاکستان کو، کراچی جیسے شہر کو منی پاکستان بولتے ہیں، روشنیوں کو، شہر کو پھر سے خوف کی ایک فضا لوگ پیدا کرنے لگے، تو اس چیز پہ قابو رکھیں ذرا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی بندیا رانا. اب ہم چلیں گے کرائم رپورٹر کی طرف، ان سے بات کریں گے. اچھا جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کرائم رپورٹر فیضان خان زادہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا فیضان، آپ نے جیسے دیکھا کہ 3 خواجہ سرا کو بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ ملیر ایس ایس پی ملیر کے پاس بھی گئے ہیں، پھر بندیا رانا کے پاس بھی گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، اور اس طرح کے کافی واقعے ہیں جس میں خواجہ سرا جو ہے بے رحمی سے قتل ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ لرزہ خیز واقعہ تھا جو گزشتہ روز پیش آیا تھا، اور اگر ہم بات کریں اس واقعے کی تو اس واقعے میں صنفی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے مطابق یہ 2022 سے اب تک 56 خواجہ سرا جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیے گئے. جبکہ اس میں آج فائرنگ کے واقعے کے بعد آج ڈاکٹر سمیہ ہیں، پولیس سرجن ہیں، ان کا بھی بیان سامنے آیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے، متعدد گولیاں مار کے ان کو فائرنگ کی گئی تھی. جبکہ اس کے بعد بایولوجیکل، ایسا کہنا ہے پولیس سرجن کا، بایولوجیکل یہ مرد تھے. جبکہ
اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو یہ گزشتہ روز کسی تقریب سے واپس آ رہے تھے اور لفٹ کے لیے روڈ پر موجود تھے جب اسی عنصر میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی. اندھا دھند فائرنگ سے تینوں خواجہ سرا موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے اور اس میں 2 کے سینے پہ گولی لگی تھی جبکہ 1 گولی سر میں لگی تھی. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے خصوصی طور پر آئی جی سندھ سے اظہار برہمی کا بھی اظہار کیا ہے اور فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کرنے کی کہا ہے. جی اچھا، ابھی ہم بندیا رانا کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم 2-4 دن 5 دن دیکھیں گے، اگر کوئی اچھا بہتر فیصلہ نہیں نظر آتا ہے یا وہ نہیں پکڑے جاتے قاتل، تو پھر ہم پریس کلب کی بھی جانب جائیں گے اور پراپر پھر انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اس میں خواجہ سرا ہو یا خواہ مرد ہو، جاندار ہے. اس کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ خواجہ سرا اور ان کے لیڈران میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، غم و غصہ پایا جاتا ہے. علاقہ مکین اور اہل علاقہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ دونوں جانب جو ہے وہ شدید غم و غصہ ہے. اس حوالے سے ایس ایس پی ملیر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے سیمپلز برآمد کیے ہیں اور وہاں پر فورنسک بھی کیا گیا. کرائم سین یونٹ پر کیمریز موجود نہیں تھے تاحال، جس کی وجہ سے پولیس کو مشکلات ہیں ملزمان کو گرفتار کرنے میں. لیکن نامعلوم ملزمان کی جانب سے جو اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے، ابتدائی طور پر یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ واقعہ ذاتی دشمنی ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہے، لیکن پھر بھی میں اس میں ایک جامع رپورٹ کے مطابق یہ کہوں گا، اس سے قبل بھی خواجہ سرا کی ہلاکت کا معاملہ دیکھا گیا ہے. تو پولیس کو چاہیے کہ فوری جلد سے جلد ان کو گرفتار کرے. بہت شکریہ، فیضان خانزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کا شو آپ نے دیکھا. بڑی بے رحمی سے 3 خواجہ سرا کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے 56 خواجہ سرا بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اسی بے رحمی سے قتل ہو چکے ہیں. آج کراچی کی آواز میں آواز اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قتل عام رکے اور ان لوگوں کو سکون سے اپنی زندگی جینے کا حق دیا جائے. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.